अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका का जो मुतनाज़े बिल हुकूमत की तरफ से मंजूर किया गया है, उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करी हूँ। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बमुश्किल शुरू होने वाले मुज़ाकरात ये क्या ख़त्म हो चुके हैं? क्या टेबल पर बैठने और बातचीत करने की जो रिवायत का एक फार्मूला था वो फेल हो गया है? क्या तहरीक इंसाफ अब फिर से सड़कों पर एहतजाज की सियासत शुरू करने जा रही है? और क्या ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए पीटीआई की कोशिशें कामयाब होंगी? क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो हुकूमत से इस वक्त बड़े शाकी हैं, इस मरतबा तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर कोई जादू की झप्पी डालेंगे और मौलाना को अपोजिशन से दूर करने में कामयाब हो जाएंगे, या हुकूमत से दूर जाने से रोकने में कामयाब हो जाएंगे? ये तमाम सवालात जो है ना, वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, रुक इसी वजह से अब ये सर उठा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मौसस मेहमानों में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब तर्जुमान हैं इस हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के, ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ बाबर आवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन करेंगे। इरफान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर ये फरमा दीजिए, हुकूमत ने मौका दिया, हुकूमत ने कहा कि 12 बजे तक की डेडलाइन है, अब उसको भी ख़त्म होने वाली है, तकरीबन 1-1.5 घंटा रह गया है। शायद उसका भी कोई फ़ायदा ना हो सर, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? आप लोगों की कमेटी ख़त्म कर दी जाएगी? सारे मामलात आपके सामने हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बार बार ये कहानी चैनल्स पे दोहराई जा रही है। कमेटी उन्होंने बनाई, इब्तदा उन्होंने की, स्पीकर के पास वो गए, स्पीकर प्राइम मिनिस्टर के पास गए, एक जवाबी कमेटी बनी, मुज़ाकरात शुरू हुए, उनके इमा पे, उनकी ख्वाहिश पे, उनकी आरज़ू के मुताबिक शुरू हुए। और फिर चलते चलते 42 दिन के बाद उन्होंने अपनी डिमांड पेश की तहरीरी तौर पे 6 हफ्तों के बाद, और हमने उन्हें एक हफ्ता यानी 7 वर्किंग डेज मांगे, जो उन्होंने दे दिए। बड़ी मेहरबानी उनकी। जो 28 को ख़त्म हो रहे थे, 23 तारीख को वो एक तरफा तौर पर ये सारा सिलसिला बंद करके वापस चले गए। ये कहानी तो आपके सामने है। उसके बाद अभी कल वज़ीर आज़म साहब ने उनको फिर से पेशकश की कि सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होते हैं, और पलट आएँ और आप फिर उन मामलात पे जो आपके लिए जवाब तलब हैं या हमारे लिए भी जवाब तलब रहे हैं माजी में, उनको इकट्ठा करके हम नए सिरे से एक पार्लिमानी सतह पे कोई कमेटी बना लेते हैं, एक नज़्म वज़ा कर लेते हैं और आगे चलते हैं। उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल किया है, मुज़ाकरात का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, और ये बाब अब बंद हो चुका है। कम अज़ कम जो शुरू हुआ था वो बंद हो gया है। अब वो फिर से पलट गए हैं अपने खेल के मैदान की तरफ, जिसमें उन्हें महारत है। वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, डी चौक आना चाहते हैं, रास्ते बंद करना चाहते हैं, अल जिहाद के नारे लगा के हमला आवर होना चाहते हैं। तो ठीक है, एक बार फिर वो अपना ये शौक़ आजमा लें, शायद इससे थक के वो फिर मुज़ाकरात पे आ जाएंगे। तो हम इंतज़ार इन मानों में तो नहीं करेंगे कि बड़ी मोहब्बत है हमें और बड़ा शौक़ है हमें उनसे मुज़ाकरात का, और बड़ी बेचैनी है और बड़ी बेताबी है, और उनसे मुज़ाकरात के बगैर हमारे लिए कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं हुकूमत के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जाएं शौक़ से, अपना जो पसंदीदा खेल है वो खेलें, और जब उससे आजिज़ आ जाएं कि नहीं यार इससे काम नहीं बन रहा, मुज़ाकरात ही हल है, तो फिर देख लेंगे। वैसे इरफान साहब, जिस वक्त बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, तो उस वक्त मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद है। आपने कहा था कि पीटीआई वाले ज़रा तय कर लें कि उन्होंने मुज़ाकरात करने किससे हैं। तो सर ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात को संजीदा ले लिया उन्होंने और कहीं और मुज़ाकरात शुरू कर दिए हों? मुज़ाकरात जब भी होने हैं और नतीजा खेज होने हैं और मुस्तहकम मुज़ाकरात होने हैं और उनसे कोई अच्छा रिज़ल्ट निकलना है, वो मैं आपको बता दूं, वो पार्लिमानी सतह पे और सियासी सतह पे भी होना है। वो ज़ाहिर है कि बारहा हमें ताना दे चुके हैं कि ये बेख्तियार हैं, ये कठपुतलियाँ हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इन बेख्तियार कठपुतलियों के पास क्यों आए थे, उस वक्त उनके जहन में क्या बात थी। लेकिन चले, वो अगर बाइख्तियार लोगों के पास जाना चाहते हैं, मुक़्तदर कुव्वतों के पास जाना चाहते हैं, फ़ौज के पास जाना चाहते हैं, जो वो कहते रहते हैं,
تو جائیں. وہ تو بارہا پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں, سال 1.5 سال سے وہ دروازہ نہیں کھلا, تو پھر وہ ہمارے پاس آئے ہیں. اب ہمارا دروازہ انہوں نے خود بند کیا, ہم نے نہیں بند کیا, وہ خود بند کر کے اور دھڑام سے اس کو دھکیل کے باہر چلے گئے ہیں, نکل گئے ہیں. اب وہ دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے مجھے نہیں معلوم. میری اپنی معلومات یہی ہیں کہ کوئی دروازہ کھڑکی روشن دان وہاں نہیں کھلا ان کے لیے. وہ پھر ایجیٹیشن پہ جانا چاہتے ہیں, اور دوسرا وہ باہر کی قوتوں کو اکسانا چاہتے ہیں, بنیادی حقوق کے نام پر, حکومتی مظالم کے نام پر. سو کال کبھی اسے غزہ سے تشبیہ دیتے ہیں, کبھی اسے مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی کہ جنرل ڈائر والا ماحول ہو گیا, جلیاں والا باغ سے. پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں سما گیا ہے اور کس دنیا میں یہ رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آزما لیں. عرفان صاحب, رؤوف حسن صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کی پیشکش ہوئی, لیکن پیشکش وہ ہے کیا وہ اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. آپ کچھ بتا سکتے ہیں ویسے ہوئی ہے کوئی ایسی پیشکش حکومت کی طرف سے, یا حکومت کے علم میں ہو ایسا کچھ؟ کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی پیشکش نہیں ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہیں, کوئی معاملات نہیں ہیں. یہ کبھی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, خود فریبی جسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں, کبھی اپنے فالوورز کو فریب دیتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے ہمارے لیے. یہ ہر وقت کسی نہ کسی فرد کے اوپر تکیہ کرتے ہیں, کبھی کسی جج کے اوپر تکیہ کرتے ہیں, کسی جرنیل کے اوپر تکیہ کرتے ہیں. اب انہیں ایک امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب پہ تکیہ کیا ہوا ہے کہ وہاں سے ان کے لیے کوئی روشنی کی کرن پھوٹے گی اور ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. انہوں نے سیکھا نہیں ہے کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بھاری تعداد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں ایوانوں میں موجود ہیں. انہوں نے دیکھے ہم نے 7 جماعتوں کو اپنے مذاکراتی مشن میں شامل کیا. انہوں نے اپوزیشن کا نام لیا کہ یہ اپوزیشن کی کمیٹی ہے, لیکن اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو اور مؤثر قوتوں کو نہیں ساتھ بٹھایا. صرف علامہ ناصر صاحب کو بٹھا لیا ہے اور حامد رضا صاحب کو بٹھا لیا ہے اور مذاکرات شروع ہو گئے. نہ مولانا سے پوچھا, نہ چکزئی صاحب سے پوچھا, نہ مینگل صاحب سے پوچھا, نہ اپوزیشن کی کسی اور جماعت سے پوچھا. اب ان جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں. بھئی آپ ٹھیک ہے, لیکن آپ جب مذاکرات میں اپوزیشن کے نام پہ آئے ہیں تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلو نا. ان کو میں بار بار جو کہتا ہوں نا کہ مذاکرات کا نہ تجربہ ہے, نہ سلیقہ ہے, نہ ہنر ہے, نہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی افہام و تفہیم, کوئی مکالمہ, کوئی نیگوسیشنز, کوئی گیو اینڈ ٹیک. یہ چیزیں ان کے نصاب سے خارج ہیں. انہوں نے اپنے مکتب سیاست کے اندر, سیاسی مدرسے کے اندر ان چیزوں کا سبق ہی نہیں لیا. انہوں نے سبق وہی چیزیں جو میں پہلے گن رہا ہوں, گلیلوں کا لے لیا, پیٹرول بموں کا لے لیا, حملوں کا لے لیا, گالیوں کا لے لیا, الزامات کا لے لیا. اب آپ یقین جانو کہ ہمارے ان یہ 3 مذاکراتی دور ہوئے ہیں, خان صاحب کے ہاں سے ایسے ٹویٹ آتے رہے, وزیر اعظم کو ایسی گالی دی گئی اور ایسے معاملات الجھائے گئے کہ اگر ہم میں صبر نہ ہوتا تو مذاکرات ختم ہو جاتے پہلی میٹنگ کے بعد ہی. پھر انہوں نے پہلی میٹنگ شروع کرتے وقت ہی کہا جی کہ کال دے دی کہ جی سول نافرمانی کی. اب ہم چاہتے تو ہم کہتے جی پہلے یہ کال واپس لو پھر ہم بات کریں گے. ہم نے اس کو بھی مسئلہ نہیں بنایا, ہم ہر ممکن طریقے سے آگے بڑھتے چلے گئے. زیادتیاں ان کی طرف سے ہوتی رہی, بالآخر یہ خود ہی نکل گئے بغیر کسی جواز کے. جو کچھ باہر ہو رہا تھا یہ طے تھا کہ اندر کے معاملات پر اس پر فرق نہیں پڑے گا, باہر جو بھی باتیں ہو رہی ہوں. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کروں سر, امریکہ کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کر دیا تو وہ کئی سارے ٹویٹس کیے, پھر ان کے ٹویٹس اچانک سے ڈیلیٹ ہو گئے, تو یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہمیت کیا تھی جو ٹویٹس آئے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے کرن کے خان صاحب کو جو کچھ بھی ملنا ہے وہ پاکستان کے نظام عدل سے ملنا ہے, نظام انصاف سے ملنا ہے, عدالتوں سے ملنا ہے, مقدمات لڑ کے ملنا ہے, سیاسی مذاکرات کر کے ملنا ہے, افہام و تفہیم سے ملنا ہے. نہ وہ ٹرمپ انہیں عطا کرے گا, نہ کوئی برطانوی پارلیمنٹ انہیں عطا کرے گی, نہ IMF انہیں عطا کرے گا, نہ یورپی یونین انہیں عطا کرے گی. یہ بات انہیں سمجھ لینی چاہیے. وہ پاکستانی ہیں, پاکستان کے اندر بیٹھ کے لڑیں جس طرح باقی لیڈروں نے پاکستان کے اندر رہ کے اپنے مقدمے لڑے ہیں نا. وہ اپنے مقدموں سے ہی باہر آئے ہیں, چاہے وہ جلاوطنیاں کاٹتے رہے, لیکن جو نکلے ہیں, گلو خلاصی ہوئی ہے.
200 پیشیاں بھگتی ہیں تو وہ پاکستان کے نظام عدل سے ہی ہوئی ہیں. جی خان صاحب کو اسی بارگاہ سے سب کچھ مل رہا ہے. یہ باہر کی بارگاہوں میں وہ جتنا اپنی توجہ مبذول کریں گے انہیں کچھ نہیں ملنا ان سے. نہیں سر، یہ جو ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئے ہیں سر، پوسٹ، دیکھیں نا، یہ غالباً وہاں ان کو اب ان کی حکومت بن گئی ہے. اب اگر وہ گرنیل صاحب یا جو بھی ہیں ان کی کوئی اگر اہمیت ہے اس نظام کے اندر، یا ڈسپینسیشن جو ہے ٹرمپ صاحب کی اس کے اندر اگر ان کا کوئی نام مقام ہے تو انہوں نے کہا ہوگا جی کہ اب آپ کی آفیشل حیثیت ہے اور اس طرح کی بچگانہ باتوں کو آپ اپنے سر نہ لیں اور اس کو ڈیلیٹ کریں. ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو سکتا ہے جیسے ایک امریکن آئے ہوئے ہیں تاجر، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو فیکٹس کا بعد میں پتہ چلا اور جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈیلیٹ کر لی. لیکن ہم نے نہ ان کے جو ٹویٹس تھے انہیں اہمیت دی ہے، نہ ان کے ڈیلیٹ کرنے کو ہمارے لیے کوئی اہمیت. اچھا عرفان صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی کمیشن بنانے کی پیشکش کی ہے نا، اس پہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اب تو سر ان کی مدت ملازمت ہی ختم ہو گئی، تو اب کیا سوچ رہی ہے حکومت آگے؟ دیکھیں، قانون جو موجود ہے اس وقت پاکستان کا قانون بن چکا ہے وہ یہ ہے، پہلے بھی تھا کہ بہت سے عہدے ختم ہو جاتے تھے اور جب تک نیا عہدیدار منتخب نہیں ہوتا تھا یا چنا نہیں جاتا تھا یا نامزد نہیں ہوتا تھا اس وقت تک وہ اپنا عہدہ جاری رکھتے. صدر مملکت کا بھی یہی قانون ہے. تو یہ قانون موجود ہے کہ اگر نیا الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوتا کسی وجہ سے تو جو الیکشن کمشنر ہے وہ کام جاری رکھے گا. تو یہ لا قانونیت نہیں ہو رہی، قانون کے مطابق ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی سلیکشن اور تعیناتی کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ جلد وہ بروئے کار آئے گا اور اس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر تعینات ہو جائیں گے. ٹھیک سر، اب پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی آ گئی ہے سامنے، وہ 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں تبدیلیاں ہوئی، بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، اور یہاں سے آپ لوگ کی طرف سے، وفاق کی طرف سے جو ہے وہ آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا. تو سر کیا کوئی اطلاعات وغیرہ تھی جس کی وجہ سے یہ کیا گیا؟ دیکھیں، میں جیسے عرض کر چکا ہوں آپ سے پہلے بھی کہ یہ جو احتجاج اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے جیسے انہوں نے ابھی سے کہہ دیا ہے جی کہ ہم تمام سڑکیں بند کر دیں گے، تمام راستے جو پنجاب کی طرف آتے ہیں یا اسلام آباد کی طرف آتے ہیں ان کی ناکہ بندی ہم کر لیں گے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جب اب ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو کوئی کسی سے، نہ انتظامیہ سے نہ کسی اور سے کوئی مکالمہ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور ہم جو کچھ کر گزریں گے. اور اگر جی ہارڈ لائنرز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہومیوپیتھک کی عادت ہم نے ختم کر دی ہے. جی تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مذاکرات جو ہیں اس کے اندر ہومیوپیتھی کام کرتی ہے. ہومیوپیتھی انہیں سوٹ نہیں کرتی، وہ اپنا ایک نظام رکھتے ہیں، اس پہ چلے گئے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ پہلے یہ جو ان کی حکمت عملی تھی اس سے انہیں کتنا نقصان پہنچا ہے. یعنی ایک دانش مند جماعت کو یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اس 9 مئی سے ہمیں کتنا پھل ملا ہے، اس درخت پہ کتنا پھل آیا ہے ان کے لیے، اور یہ جو 26 نومبر کو کیا ہے یہ کتنا ثمر آور ان کے ثابت ہوا ہے. اسی سے گھبرا کے آپ مذاکرات کے لیے آئے تھے. اب اگر 9 نومبر کی تڑپ جاگ اٹھی ہے اور اگر آپ پھر 26 نومبر کی آگ بھڑک اٹھی ہے آپ کے دلوں کے اندر، تو آپ اس کے نتائج بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے کیا ہوا تھا، جو کھیتی آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. لیکن سر دوسری طرف اگر عدالتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 9 مئی کے 10 ملزمان کی سزاؤں کو معطل کیا ہے، جس میں 5 افغان شہری بھی شامل ہیں، جس کے بارے میں حکومت بارہا دعویٰ کرتی رہی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پروسیکیوشن پھر اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکی؟ اور یہ تو ایک کیس ہے، دیگر کیسز بھی باقی ہیں. پروسیکیوشن ہمارے ہاں ہمیشہ کرن کمزور رہی ہے. یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے. بڑے بڑے جابر قسم کے جو جرم ہوتے ہیں اور کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی مقدمے اتنے کمزور بنتے ہیں کہ ان کے اندر سے رخنے نکل آتے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر 2 باتیں اس آج کے فیصلے سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہیں ریلیف نہیں مل رہا، انہیں ریلیف مل رہا ہے اور اچھے خاصے بھاری بھرکم مقدمات سے مل رہا ہے. دوسری بات جو آج ثابت ہوتی ہے کہ ان میں 6 افغان باشندے تھے، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو کہی جا رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو افغان باشندوں کی مدد حاصل ہے، اور خاص طور پہ وہ افغان باشندے جو تقریباً 50,000 کے قریب، خود خان صاحب نے یہ فگر بتائی تھی. 5,000 تو وہ تھے جو واقعی ان کاموں میں یا دہشت گردی میں ملوث رہتے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
ان کی پھر فیملیز تھی، تو ان کی فیملیز کو ملا کے یہ جو 50,000 بندہ سیٹل کیا گیا تھا پشاور کے آس پاس، ان میں سے بہت سے افراد کی مدد ان کو حاصل ہے. ان کے جو زمان پارک کا گھر ہے اس کے ارد گرد بھی یہی لوگ موجود رہتے تھے، بم بھی یہی چلاتے تھے، اور یہ ان کے ہر جلسے کے اندر اس 26 نومبر والے کیس کے اندر بھی بھاری تعداد ان کی موجود تھی. تو یہ بھی آج ثابت ہوا ہے، 6 افراد اگر ان میں سے افغان نکلے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی مدد تو بہرحال حاصل تھی نا، پکڑے تو گئے نا وہ. دوسرے لفظوں میں سر ٹی ٹی پی کارکنان کو پی ٹی آئی کی مدد حاصل تھی. سر اس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ اب حکومت کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں وہ باہر سے لانا چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے دیکھیے یہ خط انہوں نے لکھا ہے جن سر. لوگوں کو جی ایڈریس کیا ہے وہ بڑی شخصیات ہیں. ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑی شخصیتیں، قابل احترام شخصیتیں، صدر مملکت بڑی شخصیتیں، قابل احترام شخصیتیں، ان کو ایڈریس کیے گئے ہیں. یہ تو حکومت کو تو ایڈریس بھی نہیں کیے گئے، حکومت بیچ میں آتی نہیں ہے. جی تو اس لیے اب یہ 2 آئینی عہدے ہیں، بڑے آئینی منصب ہیں، وہ جو مناسب جواب آئین اور قانون کے مطابق سمجھیں گے وہ ان کو دے دیں گے. اور اگر ان کے اعتراضات میں یا ان کی اٹھائی ہوئی جو نکات ہیں ان میں کوئی زیادہ اہمیت ہے اور وہ قانون کے اور آئین کے دائرے کے اندر، اس کو کنسیڈر کر لیں گے. حکومت کا تو اس میں کوئی لینا دینا فی الحال ہے نہیں. نہیں تو کیا سر لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد کے چیف جسٹس لانے پر غور ہو رہا ہے کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ باہر سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یا ایسی کوئی رائے ہے یا نہیں ہے، اور اس کے آنے سے کیا اثرات پڑیں گے. میں اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں اس سارے سلسلے سے. سر میں پیکا ایکٹ پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے صدر سے رابطہ کیا تھا جس میں طے ہوا تھا کہ وزیر داخلہ صحافیوں سے ملاقات کریں گے اور ان کی تجاویز سنیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. سر آپ لوگوں کا پی ٹی آئی سے شکوہ یہ ہے کہ وہ اپنی سنتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، صرف اپنی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بھی تو یہی کیا سر، کسی کی نہیں سنی. جی کرن، جزوی طور پہ آپ کی بات درست ہے. میں تو بارہا کہہ چکا ہوں. میں تو جو ہماری قائمہ کمیٹی تھی داخلہ کی، میں اس کا ممبر ہوں. میں نے وہاں بھی کہا تھا، آپ کے صحافی دوست آئے ہوئے تھے، کہ دیر میں اگر ہو جائے 2 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی، تو کوئی قیامت نہیں آتی. اور ضرور مشورہ ہونا چاہیے تھا. مشاورت سے بہت سے نکات دور ہو جاتے، تحفظات دور ہو جاتے. قانون کے اندر اگر آپ لوگوں کو، صحافیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جہاں سے وہ ڈسے جا سکتے ہیں، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے. تو میں ان دونوں چیزوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک تو مشاورت ہونی چاہیے تھی سیر حاصل قسم کی، جو نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو 2 4 10 دن کے لیے اگر ہم روک لیتے اور بات چیت کر لیتے تو وہ بھی بہتر ہوتا. میں دونوں چیزوں سے ایگری کرتا ہوں. لیکن تیسری چیز میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم ایک بڑے طوفان کی زد میں ہیں. ہم ایک ایسے میڈیا کی زد میں آ چکے ہیں جو خود کو میڈیا کہلاتا ہے، جو خود کو صحافی کہلاتے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ صحافت کی کوئی خوبو ہے، نہ میڈیا کی اقدار سے وہ واقف ہیں. یہ ایک ایسا گروہ ہے جو آپ لوگوں کی کباہ اوڑھ کے، جو صحافت کی کباہ اوڑھ کے صحافیوں کو بھی رسوا کر رہا ہے، صحافت کو بھی رسوا کر رہا ہے، گھر اجاڑ رہا ہے، کسی کے تن پہ کسی کا دھڑ لگا رہا ہے، کسی سے ملا رہا ہے، فیک نیوز دے رہا ہے. جی ایک وبا کی شکل ہے. اس سر وبا کو فیک روکنا نیوز کے آپ کا... حوالے سے تو ہم بھی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ مشاورت کم از کم ہو جانی چاہیے تھی. حکومت کے اتنے بااثر سینیٹر ہیں آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی بات، تو پھر سر کس کے دباؤ میں اور کس کے کہنے پر یہ پہلے قانون بنا دیا گیا، بات بھی نہیں کی گئی؟ دیکھیں نا کرن، یہاں معاملات حکومت جب ہوتی ہے نا، یا آپ کا کوئی بھی ادارہ ہے، یا آپ جس نیٹ ورک پہ کام کر رہی ہیں وہاں بھی آپ جانتی ہیں کہ معاملات ایسے نہیں ہوتے. ایک انڈیویجول کی رائے جو بھی ہو، ایک جو آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے یا نظام ہے، فیصلے اس نے کرنے ہوتے ہیں. اب یہ فیصلہ عرفان صدیقی نے نہیں کرنا تھا، یہ فیصلہ وزارت داخلہ نے کرنا تھا یا وزارت اطلاعات نے کرنا تھا. دونوں کی کتنی کوارڈینیشن تھی مجھے نہیں معلوم. میں جہاں آتا ہوں وہاں آتا ہوں اور میں اپنی آزادانہ رائے دے رہا ہوں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہو گئی تو وہ کوئی حرف قرآن کی طرح لکھ دی گئی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اب لکھ دی گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب بھی وقت ہے، قانون بن گیا ہے، صدر نے دستخط کر دیے ہیں، قانون موجود ہے. اس کی گرفت میں کون لوگ آتے ہیں ہم دیکھ بھی لیں گے. اور ان دا مین ٹائم ہم آپس میں ایک بار پھر بیٹھ سکتے ہیں
اور بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کہ یار آپ بتائیں، کیٹیگریکلی بتائیں کیا ترامیم آپ چاہتے ہیں، کیا تحفظات ہیں آپ کے، جی اور اس قانون کے اندر بھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نا کا مسئلہ حکومت بنا لے یا نا کا مسئلہ صحافی بنا لے. مل جل کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا اور ہے. عرفان صاحب کیا یہ بھی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا، مخالفت نہیں کی کسی نے؟ جی ہاں بالکل. یہ جو کمیٹی تھی ہماری وزارت داخلہ کی، اس کے چیئرمین بھی تحریک انصاف سے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ارکان بھی تھے، پی ایم ایل این کے بھی تھے، پی اے پی کے بھی شاید تھے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی مخالفت صرف کامران مرتضیٰ صاحب نے کی تھی اور اپنی تجاویز بھی دی تھی، اپنی ترامیم. اس کے علاوہ تو کہیں کسی نے کوئی اختلافی آواز نہیں اٹھائی تھی. صحیح. صحافیوں کو سر حکومت ہو چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں تسلیاں دیتے رہے کہ آپ کی بات سنی جائے گی، لیکن سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اور صدر صاحب نے بھی پھر اسے منظور کر لیا. بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بابر اعوان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں میں آپ کی شکر گزار ہوں. السلام علیکم سر. تحریک انصاف نے حکومت کی مذاکرات کی جو پیشکش ہے اسے مسترد کیا، لیکن حکومتی کمیٹی نے آپ لوگوں کو وقت دیا ہے جو اب سے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ وقت ختم ہو جائے گا، تو اور اس کے بعد شاید وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی کو تحلیل بھی کر دیں، تو کیا ریکنسیڈر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں عربی کی ایک پرانی ادب کی ایک کہانی ہے کہ ایک چوہا اور بلی سامنے رہتے تھے. تو بلی جو روز اس کو کہتی تھی کہ بھانجے تم یہاں سے نکل کے یہاں تک اگر دوڑ لگاؤ تو میں تمہیں 10 ریال دوں گی. وہ ریٹ بڑھتے بڑھتے کوئی 500 ریال تک گیا اور وہ انتظار میں بیٹھی رہتی تھی. تو ایک دن اس نے کہا جرگہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ مجھ پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں معصوم مخلوق ہوں اور یہ جو فاصلہ ہے بڑا کم ہے اور ریٹ تم بہت زیادہ لگا رہی ہو آنٹی، اس لیے میں تمہارے سامنے بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے کچھ نو آموز جو پالیٹکس میں یا پارلیمنٹ میں لوگ تو نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں ان کو 4 اشرے سے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اس لیے میں نے شروع سے ہی مخالفت کی تھی کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مذاکرات میں سے یہ 2 چیزیں نکالنے چاہتے تھے. ایک اپنی لیجیٹیمیسی اس اعتبار سے کہ بیرون ممالک لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جو ڈیموکریٹک فورس ہے اور سب سے بڑی جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو سب سے بڑی جو پاپولر لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ ہم پارلیز کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت بدھو بھی گاندھی کے ساتھ ہیں، گو مشت خاک ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہ ہی جو مئی والا عمران خان کے اغوا سے لے کے دن کے بعد کے واقعات ہیں وہ، اور نہ ہی جو 26 واقعات ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہوئے ہیں ان کی یہ تحقیقات سے بھاگ رہے ہیں. پی ٹی آئی سے آپ اور پی ایم ایل این سے خواجہ آصف صاحب کم از کم آپ دونوں اس بات پر ایک پیج پر تھے کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ایک پیشکش بھی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن اس طرف آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس پر بھی میں بات کرتی ہوں، دیگر معاملات کو بھی ڈسکس کرتی ہوں. ساتھ رہیے گا. ایک بریک لیجئے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے معزز مہمان بابر اعوان صاحب ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کل پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی اور ساتھ ساتھ اس کمیٹی کا بھی حوالہ دیا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں دھاندلی کے لیے بنائی گئی تھی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں. پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے لیے کیوں تیار نہیں ہے سر؟ یا پھر جو آپ کا تجربہ ہے وہی اچھا نہیں تھا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ چاہتے ہی نہیں اس طرف جانا؟ 2 وجوہات. ایک تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سوال کر کے اس کا one portion is answered by you by yourself. میں جو دوسرا پورشن رہ گیا اس کا اور آپ کا تھوڑا سا حصہ ساتھ ملا کے دونوں کا جواب اکٹھا دے دیتا ہوں. دیکھیے، اس سے پہلے سبززار کے لیے انہوں نے ایک ایسی کمیٹی بنائی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی کمیٹی بنائی تھی جو ماڈل ٹاؤن 1 کے لیے، پھر ماڈل ٹاؤن 2 کے لیے انہوں نے ایک ایسی کمیٹی بنائی تھی. ایک ایسی کمیٹی ولی خان کے جلسے پہ راولپنڈی میں فائرنگ ہوئی تھی، یہ 70s کے عشرے کی بات ہے، اس کے لیے بھی بنی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ 2 فریق ہیں. ایک فریق یہ کہتا ہے کہ گولی کیوں چلائی، دوسرا کہتا ہے چلی کوئی نہیں ہے. اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ آربٹر کرے گا. تیسرا فریق اگر آپ ہیں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہو تو میں آپ پہ تو یقین کر سکتا ہوں، میں دوسرے فریق پہ جس کے پاس گولی تھی جس نے چلائی ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے
اور کس طرح سے پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کروں, اور وہ پارلیمنٹ جو میرے ووٹ کی چوری سے بنائی گئی ہے, جس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ جناب یہ کس نے کیا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. دس نمبر 1. یہ سیلف کانٹرڈکٹری, سیلف ڈسٹرکٹیو ان کی جو آفر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شہباز کا ہی خیال ہے اگر رجیم کا, کہ وہ کسی طریقے سے اس کو انڈر دی کارپیٹ کل کر لیں گے, جو اتنے بڑے 2 واقعات ہو گئے. یعنی ایک پرائم منسٹر کا ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اس کا جو ریئیکشن ہوا وہ بھی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی جو 26/11 کو جو رات میں بتیاں بند کر کے, ہمیں تو جاننا ہے نا جی کہ کون بتیاں بند کر رہا تھا, ہمیں تو جاننا ہے کس کا آرڈر آیا تھا, ہمیں تو جاننا ہے کون تھا جس کا ہاتھ یا انگلی جو تھی وہ ٹریگر کے اوپر تھی. تو اس لیے یہ قوم اس کو نہیں بھول سکتی. سر اب آپ اعلان کر رہے ہیں 8 فروری کا, تو کیا اسلام آباد کی طرف بھی رخ کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جو اب تبدیلیاں ہوئی ہیں کے پی کے میں, اس کے پیچھے بھی سر کیا یہ وجہ ہے کہ سننے میں ایسا آ رہا تھا کہ خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ گنڈاپور صاحب کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے, جو ان کی احتجاجی حکمت عملی تھی اس سے؟ 3 دن پہلے میں نے عمران خان صاحب سے اس کے اوپر بات کی تھی, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میں پہلی دفعہ اس کے بعد بیٹھ رہا ہوں بات کرنے کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہی رہیں گے. دوسرا انہوں نے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چینج جس دن ان کو بلایا گیا تھا جنید اکبر کو, تو میں گیا جب تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کئی گھنٹے ہو گئے تھے, وہ اندر ملا نہیں رہے تھے جیل میں اندر بلانے کے باوجود. تو پھر میں نے اندر وہاں جا کے بات کی, میں نے کہا جی وہ بیٹھے ہوئے ان کو آپ بلائیں, ملنے دیں, اندر بلا کے بٹھانے کا کیا اختیار ہے آپ کے پاس. اچھا, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ چیف منسٹر کا اتنا ہیوی لوڈ ہوتا ہے ورک کا, اور پھر جو حالات ہیں وہاں آپ کے سامنے ہیں, تو اس کے لیے پارٹی کو فعال زیادہ بنانے کے لیے اور زیادہ متحرک کرنے کے لیے یہ عمران خان نے اپنی چوائس کی ہے. ایک پہلو اس کا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا سارے پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف ٹریڈ یونینز احتجاج کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ جو مذہبی نام کے اوپر سیاست کرتے ہیں یا دوسرے کام کرتے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وائی ون پارٹی اس کو سنگل آؤٹ کر کے آپ یہ کہیں کہ جس طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ٹرائل جیل کے اندر ہوگا, اگرچہ 5 وزرائے اعظم اس ملک کے, 2 صدر اس ملک کے, 1 آرمی چیف اس ملک کا, 1 نیول چیف اس ملک کا, اس کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوا ہے, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور عمران خان کو اگر سپریم کورٹ نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ اندیا دیا کہ جی ان کو آپ اگر یہ نہیں کرتے تو ان کو پیش کریں, میں سپریم کورٹ سے درخواست نا آپ کے شو سے کہ فوراً عمران خان کو بلائیں. سر عمران خان نے ویسے چیف جسٹس کو اور آئینی بینچ کے سربراہ کو خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے, تو ایک تو یہ سر کہ کیا حکومت کی مرضی کے بغیر کمیشن بن سکتا ہے, اور پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے. اس کی بھی مثال موجود ہے. آپ نے بڑا سرجیکل سوال کیا ہے. کرن دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے جب پینما کا موقع آیا تھا تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جناب اسپیکر اپنے اسپیکر سے یہ ہیں وہ وسائل, رسیدیں اور ذرائع جن کے ذریعے ہم نے پیسے بنائے. میرے ابا جی نے کمر باندھی اور وہ چلے گئے اور انہوں نے اتنے باہر جا کے مڈل ایسٹ میں پیسے کمائے. یہ کہنے کے بعد انہوں نے خط لکھ دیا, اس وقت جسٹس جمالی تھے, جسٹس جمالی صاحب کے سامنے عمران خان میں پیش ہوئے, اور وکلا بھی ہمارے ساتھ تھے, لیڈرز ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے سارے, اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں ایک آپ کو میں یہ کمیشن دیتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں. جسٹس جمالی صاحب اگرچہ بہت ہی قابل احترام تھے میرے لیے, لیکن ہم نے مشورہ کیا, ہم نے کہا جی ہم آپس میں پہلے بات کر لیں. مشورہ کیا, ہم باہر نکلے, میں نے کہا جی یہ ماننے والی چیز نہیں ہے جس کو عمران خان صاحب نے انڈورس کیا, اس لیے کہ ہم نے کہا کہ یہ جس ٹائپ کا یہ کمیشن حکومت بنانا چاہتی ہے اس قسم کا کمیشن ہم قبول نہیں کریں گے. پھر ایک کورٹ نے پھر خود ہیئرنگ کی اور خود ہیئرنگ کر کے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کرائی. وہ تو ایک وائٹ کالر کرائم تھا جو گلوبلی اس کی خبر نکلی تھی. یہ تو بندے مرے ہوئے ہیں جی, یہ تو ابنائے ابن آدم و حوا ہیں, یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس نے معصوم و دم بے گناہ مار دیا,
یعنی گناہ یہ ہے کہ کوئی نکل کے نعرہ لگا رہا تھا. اب ذرا آوان صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے سر، پاکستان تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین نامی اتحاد کو تشکیل دیا، جس میں JUIF، جماعت اسلامی، عوام پاکستان پارٹی سب کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی، لیکن پھر یہ اتحاد جو ہے وہ برائے نام ہی رہا، آپ لوگ سولو فلائٹ لے کر ہی نکل گئے. اب گرینڈ الائنس کے لیے پھر سے دوبارہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انہی جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا. سر کیا ساتھ چلنے کو تیار کیوں نہیں ہو پا رہے؟ جن جماعتوں سے بات ہو رہی ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک جماعتیں وہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ایک جماعتیں وہ ہیں جو نومنل جن کی پریزنس ہے پارلیمنٹ کے اندر. دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن پبلک میں ہیں، وہ جماعتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس میں ریجنل پارٹیز ہیں کافی ساری، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ریجنل پارٹیز اور شخصیات ہیں، اور باقی جگہ کے اوپر بھی وہ پنجاب سمیت ہیں. ہم سارے جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیشزم جس سطح پہ پہنچایا گیا اس کی وجہ سے میرے خیال میں لوگ تھوڑا بہت آئیڈینٹیفائی کرنے سے اپوزیشن کے ساتھ ایک وہ پہلو ہو سکتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر پارٹی ایک پولیٹیکل ایجنڈا رکھتی ہے اور اس ایجنڈے کو لے کے وہ پاپولر ہونا چاہتی ہے اور پھر وہ اقتدار لینا چاہتی ہے تاکہ اختیار کے سوتے اس کے ہاتھ میں آئیں اور وہ آدرش جن کو لے کے وہ لوگوں کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں ان پہ وہ عمل سکیں. اس لیے گفتگو سب سے چل رہی ہے. سر القادر ٹرسٹ کی جو رجسٹریشن ہے اس پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی رجسٹریشن آپ نے کروائی تھی تو آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں بتا سکتا. اب سر سنیے گا کہ خبر کے مطابق یہ ٹرسٹ 1882 کے قانون کے مطابق بنا اور صرف 8 ماہ کے لیے. آپ کی حکومت میں جو ICT ٹرسٹ ایک بنا تھا اس کے تحت اس کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر 2023 میں رجسٹریشن کے لیے دوبارہ درخواست دی گئی جس پر اب تک کچھ نہیں ہو سکا، اور ساتھ ہی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کے ٹرسٹیز 4 سے کم یا 500 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. یہاں تو صرف 2 ہیں. سر کیا ہوا تھا اور تبدیلیاں کیوں ہوئی تھی؟ جو ٹرسٹ کے جو قوانین ہیں نا، وہ اگر کوئی شخص غلط ٹرسٹ بھی کوئی، یہ تو بالکل صحیح تھا، قانون کے مطابق تھا، اور اس کو جو ٹرسٹ کا ادارہ ہے جس کے پاس رجسٹریشن تھی اس نے رجسٹر کیا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک اس کی رجسٹریشن کبھی منسوخ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک تھا قانونی طور پہ ادارے کے لیے. یہ حکومت کے لیے کیا تھا، آل شریف کے لیے کیا تھا، یہ دوسری بات ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ٹرسٹ اگر اس کے اندر کوئی سکم بھی رہ جائے تو وہ فوجداری جرم کوئی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو کیس ہی نہیں ہے ان کا کیس یہ ہے کہ کوئی 190 ملین $US ہیں جو کہیں پہ ان کی منی لانڈرنگ ہو گئی اور وہ کہیں پہ سائفن آؤٹ ہو گئے اور وہ کہیں پہ غائب ہو گئے. میں کہتا ہوں پہلے تو مجھے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہنا ہے کہ آپ خط ایک لکھ دیں کہ پیسے وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. دوسرا جو بینک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وکیلوں کے اکثر اکاؤنٹ میرے سمیت وہیں پہ ہیں، وہ بینک ہے جس کے اندر یہ پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں تو وہ وہاں جا کے مینیجر کو وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ پیسے کہاں ہیں. تیسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عمران یا بشرا کے کسی اکاؤنٹ میں ایک ٹیڈی پیسہ گیا ہے. سر سوال میں آپ سے یہ کر رہی ہوں، وہ جو نام تبدیل کیا گیا تھا، آپ کو ہٹا کر پھر دوسرے رکھے گئے تھے، آپ کا نام نکل گیا لیکن باقی لوگ بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئے اور وہ خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر ہی رجسٹرڈ ہے. یہ تبدیلیاں کیوں ہوئی تھی سر، یہ پوچھ رہی ہوں میں. میں ذرا کریکٹ کر دوں کرن، نہیں میں کریکٹ کر دوں. مجھے زلفی کا تو نہیں پتا. میں نے ریزائن کیا تھا، میری مصروفیات ایسی تھیں جی، اور میں نے ریزائن کر کے ان سے کہا تھا کہ جو میرے ہاتھ تک لیگل کام تھا، چونکہ جو میں نے کر دیا ہے اس لیے میں نے خود ریزائن کیا تھا. میرا ان رائٹنگ ریزائن تھا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ برانڈ نیم کس نے تخلیق کیا؟ 190 ملین پاؤنڈ، یہ کوئی کیس کا نام تھا؟ القادر ٹرسٹ ہے. میں یونیورسٹی میں ابھی بھی گیا ہوں. آپ یونیورسٹی پلیز ضرور کرن جائیے، آپ نے بڑے اچھے باہر نکل کے پروگرام کیے ہوئے ہیں. ایک روڈ شو کریں، آپ لوگوں سے پوچھتے جائیں کہ وہ جنگل میں منگل کس آدمی نے بنایا ہوا ہے. جہاں پہ جو بڑی فیکلٹی ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو وہ ہستی جس نے قرآن آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا، اس کی تعلیمات دی جاتی ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ عصری علوم وہاں پڑھائے جاتے ہیں. یہ اس کیس کے فیصلے کے تیسرے دن میں وہاں گیا تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں جو اپیلیٹ کورٹ ہے اس سے کہ فوری طور پہ آپ جو ٹرسٹ ہے جس کے نیچے یونیورسٹی چل رہی ہے، لوگوں کے ہزاروں بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کا مستقبل کا سوال ہے،
تو وہ کوئی خاتون یا مرد یہ نہ کہے کہ وہ میرے نیچے آ گیا اور میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اب جا کے اور وہ میں نے چلنے نہیں دینا. وہ ٹرسٹ جن کے لیے بنا تھا انہیں کے لیے رہے گا, جو یونیورسٹی جن کے لیے انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی. یہ جو کیسز ہیں یہ سارے پروپیگنڈا کیسز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سارے پروپیگنڈا کیسز ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بابر اعوان صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پارا چنار اور کرم کی بات کریں گے, جہاں پر ریاست تو کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے وہاں دیر پا امن قائم ہو جائے, لیکن 4 مہینے سے جو کچھ وہاں صورتحال ہے اب تک امن کیوں نہیں قائم ہو پا رہا. آج ہم بھی گئے جرگے میں اور ہم نے بھی ان سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کی ہے. دیکھے گا بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. میں اس وقت موجود ہوں کوہاٹ میں. میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بڑی چہل پہل دکھائی دے رہی ہوگی کیونکہ یہاں پر آج ایک بار پھر جرگہ ہو رہا ہے. تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں سے موجود ہے پارا چنار, جس کی حالت پچھلے 4 مہینے سے دگرگوں ہے. وہاں امن نہیں ہے. وہاں امن کے دائی بیٹھے ہیں, امن چاہتے ہیں لیکن امن وہاں پر ابھی تک آیا نہیں ہے. اب ریاست نے امن کے لیے جو کرنا تھا وہ کیا, یعنی امن معاہدہ کروایا. ابھی تک 400 سے زائد قافلے پہنچ چکے ہیں. تقریباً 17,000 کلوگرام سے زیادہ ادویات وہاں پہنچ چکی ہیں. تقریباً 2700 سے زائد افراد کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے. لیکن آج سے 1 مہینہ پہلے ایک امن معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت وہاں کے جو عمائدین ہیں, جو اہم لوگ ہیں, جو ضامن ہیں, ان لوگوں نے اس بات کو انشور کرنا تھا کہ وہاں پر جو بنکرز موجود ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا. وہاں پر جو اسلحہ موجود ہے وہ ریاست کو واپس کیا جائے گا, جمع کروایا جائے گا. اب میں یہاں پر یہ سوال لے کر آئی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ اسلحہ واپس نہیں کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ بنکرز کے خاتمے کو یقینی نہیں بنایا گیا کہ اب بزور طاقت شاید ان بنکرز کو توڑنا پڑے گا. یہاں پر مکاتب فکر کے, مختلف مکاتب فکر کے وہ عمائدین, وہ اہم لوگ جو اس جرگے کے ضامن تھے, جنہوں نے امن معاہدے پر دستخط کیے تھے, وہ آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے کیونکہ یہ جرگہ جاری ہے. آئیے ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جب ریاست کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو آپ لوگوں کو کیا چیز ہے کہ اس امن معاہدے پر عمل درآمد سے روک رہی ہے. آئیے سوال لے کر انہی کے پاس چلتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم صاحب. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے کہ امن معاہدہ ہو گیا, 4 مہینے سے زیادہ کا معاملہ ہو گیا یہ کرم میں, پارا چنار میں جو اس وقت سچویشن ہے, عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا سر ابھی تک؟ عمل درآمد ہی کے لیے یہ سارے لوگ یہاں جمع ہیں. عوام کا ایشو ہے, عوام کا ایشو عوام ہی کے طریقہ کار سے حل ہوتا ہے. کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے اس طرح کے مسائل نہ حل ہوتے ہیں, نہ کبھی ہوئے ہیں, اور نہ ہی وہ حل پائیدار حل ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے عوام کو جمع کیا ہے, جن کا ڈسپیوٹ ہے, جن کی لڑائی ہے, جن کا جھگڑا ہے, جن کا تنازع ہے, ان سب کو یہاں جمع کیا ہے. اور پچھلے 4 مہینوں میں حکومت بالکل آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی. ہم ہر روز اس معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں. یہ میرے خیال میں آج کوئی 4تھا 5واں بلکہ زیادہ وہ ہوگا, یہاں پہ جرگے ہو چکے ہیں, اسی گراؤنڈ میں ہو چکے ہیں, اور آج اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فائنل راؤنڈ اپ ہے. آپ جو بات کریں ایگزیکٹلی میں نیکسٹ یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی کہ ابھی آپ سے پہلے میں نے جتنے بھی عمائدین سے بات کی, وہ چاہے مکتب اہل سنت سے ہو, چاہے مکتب اہل تشیع سے ہو, سب نے ایک ہی بات کی کہ کوئی بھی جو بھی امن معاہدہ ہوا اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. وہ سب کچھ حکومت پہ ڈال رہے ہیں کہ جو بھی کرے وہ حکومت کرے. تو سر جب تک رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, ایگزیکٹلی آپ کی والی بات کہ جب تک رسپانسبلٹی نہیں لی جائے گی تو یہ امن ہوگا کیسے؟ معاہدہ تو ہو گیا, پھر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ عمل درآمد کرانے میں تمام فریقین کا ساتھ چاہیے, اور ان کے رضامندی اور ان کے عملی تعاون کے بغیر کوئی بھی معاہدہ بے معنی ہوتا ہے. ہم حکومت نے اس تمام معاہدے میں اور اس تمام عمل میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. ہم بطور ثالث یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ہم ان کو ایک فیسیلیٹیٹنگ انوائرمنٹ دے رہے ہیں جس میں یہ آپس میں بیٹھ کر بات بھی کریں اور اس کو پھر عملی جامہ بھی پہنائیں. تو اگر کوئی یہ الزام لگا رہا ہے کہ حکومت نے کرنا ہے, تو حکومت کیا فوج بھیج کر یہ سارا کام کرے؟ کیا کریں؟ ہم نے یہی کیا کہ لڑے, یہ جو لوگ جس ایشو پر لڑے ہیں اس ایشو کو ہم حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ حل تو لوگوں کے پاس ہے, اور لوگوں نے ہی اس معاہدے کی اور اس تمام عمل کے پروسیس کی اونرشپ لینی ہے. سر ابھی ڈیڈ لاک کہاں پر ہے, اختلاف کیا باقی ہے؟ کوئی ڈیڈ لاک نہیں رہا جی. یہاں پر سارے دونوں کو آپ ملی ہیں, ایک ساتھ ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں.
بس جو تھا، جو تنازع شروع ہوا جن وجوہات کی بنا پہ، وہ تقریباً سیٹل ہو گیا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور اب اس کی صرف جو ہے انہوں نے خود ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ کتنے راستے سر ابھی کھلے ہوئے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کتنے راستے بند ہیں؟ ایک مین روڈ جو ہے اس کو سیکیورٹی وجوہات پر ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ جی اچھا سر، جو امن معاہدے کی دو اہم ترین چیزیں تھیں، ایک اسلحہ جو کہ جمع کروانا تھا، دوسرا بنکرز جن کا خاتمہ ہونا تھا، تو کیا یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ اسلحہ جمع کروانے پر ہے سر؟ نہیں، اسلحہ بھی جمع کرنے کا پروسیس شروع ہے اور بنکرز گرانے کا پروسیس بھی چل رہا ہے۔ ہر روز انتظامیہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے، دونوں فریقین کے ساتھ مل کے ان کے اپنے بنکرز کو ڈیمولش کر رہی ہے، اینڈ دیٹ پروسیس از آن۔ سر اموات کے حوالے سے بہت زیادہ مختلف قسم کے ہمارے پاس نمبرز آئے، مختلف، کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، کچھ یہاں کے ایم این ایز ایم پی ایز نے بھی اموات کے حوالے سے کہا۔ آپ سر زیادہ صحیح بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس سارے واقعے میں، سارے معاملے میں اپنی جانوں سے چلے گئے؟ میرے پاس ایگزیکٹ فگر اس وقت نہیں ہے کیونکہ روزانہ ہی تعداد چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن بہرحال تقریباً کوئی 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ستمبر سے لے کر اب تک میری معلومات کے مطابق جو ہیں وہ جاں باک ہوئے ہیں۔ صحیح سر، آج بتایا گیا کہ آج ایک اور علاقے میں فائر ہوا، اور جو آغاز ہونا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے فائر بندی ہوگی اور اس کے بعد جو دیگر معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ ابھی تک آپ پتہ کر سکے کہ سر وہاں پر فائر کیوں ہوا، یہ کس کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں ان علاقوں میں، علاقائی ایشوز ہوتے ہیں، قبائلی ایشوز ہوتے ہیں، دیہاتوں کی آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ آج بھی بشیرہ کے علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے، روٹین میں اس کو انتظامیہ نے مینیج کر لی، اور اس وقت سیز فائر ہے، وہ چند منٹوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ جی، اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کتنے بنکرز ہیں جو ابھی تک تباہ کیے جا چکے ہیں، اور سیکنڈلی سر کیا مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے بنکرز کو تباہ کرنے میں، اور ٹوٹل ہیں کتنے؟ کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے جی، ہم کہہ چکے ہیں 2300 کے قریب بنکرز ہیں ٹوٹل پورے علاقے میں، اور اس میں صرف روزانہ کی بنیاد پہ بنکرز ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، جہاں تک ممکن ہے میکسیمم تعداد میں ڈسٹرائے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، دونوں فریقین کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ وہاں کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں اس پروسیس کو سپروائز کرتے ہیں، اور انتظامیہ جو ہے ان کو ڈیمولش کر رہی ہے۔ صاحب، مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ یہاں پر آپ کس مصروفیات پر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ میں آپ کے شکر گزار بھی ہوں کہ ایک تو آپ نے وقت دیا۔ سر آخر میں صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ کچھ خبریں آئیں، کچھ اطلاعات آئیں اس طرح سے کہ شاید افغانستان سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صوبائی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے، تو سر کیا کوئی ڈیلیگیشن ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے، اس میں کچھ سلسلہ ہو رہا ہے؟ ہم افغانستان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے حالات کی براہ راست جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے صوبے پہ پڑتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ امن ہو، اور خاص طور پر جو ہمارے قبائلی علاقے میں بسنے والے قبائل ہیں وہ امن اور جنگ سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں، اپنے قبائل کو اعتماد میں لے رہے ہیں۔ اور اس کی اجازت وفاق سے لی ہے؟ ہم نے اجازت لی نہیں ہے، ہم اجازت لینے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے نہ وفد بھیجا ہے اور نہ ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے ٹی او آرز بنائے ہیں، اور ان ٹی او آرز کو ہم نے وفاق کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور جب وہ وفاق کی طرف سے منظوری اور اپروول آئے گی تو اس کے بعد ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ امن معاہدے پر سائن کرنے والے اہل سنت کے فریقین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سابق ایم این اے بھی رہے ہیں آپ، اور اس معاہدے پر دستخط بھی آپ نے کیے ہیں۔ اب سر مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے واقعے کو 4 مہینے ہو گئے، اور امن معاہدے کو بھی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان سرحد ہو گئی یا دیگر راستے ہو گئے، وہ ابھی تک کیوں نہیں کھل سکے سر؟ ہماری لڑائیاں کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لوکل جرگے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک گرینڈ جرگہ ہے، وہ بھی ان کو آنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو وہ آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لیا ہے، لیکن امید ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ عمل درآمد ہونے کے بعد اس میں پائیدار امن ہوگا۔ ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس پہ عمل درآمد کر دے تاکہ لوگوں کی مشکلات حل ہو سکیں۔ سر اب جو امن معاہدے میں جو کچھ کہا تھا تو اس میں تو عمل درآمد آپ لوگوں نے کروانا ہے نا سر، بنکرز جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں، اسلحہ جمع کروانا ہے، یہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پایا سر؟ دیکھیے جی، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں جس طرح ایک ہمارے درمیان ہے گرینڈ جرگہ، اور ایک ہم فریقین ہیں۔ فریقین بھی ایلڈرز ہیں، دونوں سائڈوں سے ایلڈرز جو یہاں پہ آئے ہیں، ایلڈرز آئے ہیں، مشران آئے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ فیصلہ مشران کر لیتے ہیں، پھر اس پہ امپلیمنٹیشن یہ
ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जो बैंकर जो जिस पे अभी उस पे काम हो रहा है, 8-10 बैंकर मिसमार हो चुके हैं और सख्त बड़े बड़े बैंकर हैं, तो उसको उस पे काम शुरू हो चुका है। तो ये काम थोड़ा है बड़ा। चलिए, ये वाला काम बड़ा है, और असलहे की वापसी सर वो क्यों नहीं होगी? वो तो एपेक्स कमेटी ने एक फ़ैसला किया है, उसके मुताबिक हम तो यही चाहते हैं कि एपेक्स कमेटी ने जो फ़ैसला किया है उसके मुताबिक असला जमा होना चाहिए। और जमा किसके पास होगा? जमा हुकूमत के पास, आर्मी के पास। हाँ, आर्मी के पास जमा होना चाहिए, आर्मी के पास हो, ताकि महफूज हाथों में भी हो और उसमें कोई शक व शुबा भी ना रहे। क्यों सर, वजह क्या है अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ? ये स्टेप वाइज जा रहे हैं, स्टेप वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हो कि फायर बंदी हो, फायर बंदी के बाद फिर दूसरा स्टेप होता है बैंकरों का। पहला स्टेप हो चुका है, फायर बंदी हो चुकी है। आज बदकिस्मती से हमारा एक इलाका है बुशैरा, उसमें फायर हुई है, लेकिन अभी हमारे इतलात के मुताबिक वहाँ पे फायर बंद हो चुकी है। असल बात यह है कि फायर हुई क्यों है, इसमें किसने पहल किया, गलती किसकी है। हम अब ग्रैंड जरगे वाले और उसको हम कहेंगे कि इसमें तहकीकात करें, जो भी गलती पे जिसने गलती किया है, जिसने पहल किया है, जिसने लड़ाई शुरू की है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मकतब अहले तशय्ई से मेरे साथ इस वक्त जो मिशरान हैं वो मौजूद हैं, इनमें साबिक सेनेटर्स भी हैं, MPA साहब भी हैं। सर, आप इस पीस प्रोसेस के, इस अमन मुआहदे के सेक्रेटरीज भी हैं आप चारों। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अमन मुआहदा हो गया, अब ये सारा वाक़या, इसको 4 महीने का अरसा गुजर गया, आज एक बार फिर एक बैठक लगी हुई है, जरगा हो रहा है, अभी तक अमन मुआहदे पे अमल दरामद क्यों नहीं शुरू हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। यकीनन जब से हमने अमन माहिदा दस्तखत कर चुके हैं, एक परी की हैसियत से इंशाल्लाह इस माहिदे पे हम कारबंद रहेंगे। इस माहिदे के तमाम शिकों पे अमल दरामद को यकीनी बनाना रियासती इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। बड़ी खुशाइंद बात है कि आज कमिश्नर हाउस में जॉइंट जरगा, ग्रैंड जरगा, मुश्तरका एक जरगा होने जा रहा है। इसको हम कुरम के अमन के हवाले से संग मील समझते हैं। इंशाल्लाह किसी हद तक इस माहिदे पे अमल दरामद भी हो रहा होता है। बंकर्स डिमोलिशिंग का सिलसिला जारी है, रोड जुज़वी तौर पे कन्वाई के ज़रिए से सामान की तहसील का सिलसिला जारी है, हेलीकॉप्टर सर्विस है, लेकिन वो इलाके की आबादी के तनासब से इतनी बड़ी आबादी के लिए वो चीज़ें नाकाफ़ी हैं। हम समझते हैं कि इस माहिदे की रूह से शिक नंबर 2 में जो रोड बंदिश का मामला है, रोड को पुरअमन बना के, सिक्योर बना के, अवाम मनास के लिए, बिला तबलीग सब के लिए रोड को खोल दिया जाए। अमान जो सामान की तहसील का सिलसिला बिला नगा जारी रखा जाए। सर, आपने एक बात कही कि रियासत की जिम्मेदारी है, तो सर रियासत की जो जिम्मेदारी थी रियासत ने तो पूरी की कि आप तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया, आपको यहाँ पर लेकर बैठे, फिर जो वहाँ से लोगों की इवैक्यूएशन भी हो रही है, इसके अलावा अद्वियात भी आ रहे हैं, इसके अलावा जो काफ़िले हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये असलहे की वापसी होनी है, बंकर्स डिमोलिश होने हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? मैडम, इस तरह है कि बंकर्स डिमोलिशिंग पे काम जारी है, बिल्कुल इस पे काम हो रहा है। जो जगह हमने मुश्तरका तौर पे जरगे के ज़रिए से सेलेक्ट किया हुआ है, बालिश खिल खारकल है, उसमें कल तक वो काम, वो सिलसिला जारी है। जहाँ तक वेपन के सबमिशन का ताल्लुक है, वो इस माहिदे की रूह से उनमें टाइमिंग है, कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है। उस हवाले से मरबूत लाएअमल के ज़रिए से हमने कौम की तरफ से जो लाएअमल हम दे चुके हैं, उस पर जब वक्त आएगा इंशाल्लाह उसमें भी हम क्या लाएअमल है वो? यानी जो इस माहिदे की रूह से एक शिक है, इस माहिदे में एक पॉइंट है कि कौमी बाहमी मुशावरत से हमें लाएअमल दे दें, वो हम अपनी परी की तरफ से एक लाएअमल दे चुके हैं। अहले सुन्नत की जानिब से भी वो एक लाएअमल देंगे, फिर उसी हिसाब से आगे ये जो सिलसिला है इस माहिदे की रूह से उस पर भी अमल किया जाए। वो अमन मुआहदा जिस पर अमल दरामद होते हर पाकिस्तानी देखना चाहता है, कुरम में देर पा अमन चाहता है, उस पर अमल दरामद के लिए यहाँ पर जरगा हो रहा है, यहाँ पर बैठक हो रही है। 2 मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, अमायदीन मौजूद हैं, मिशरान मौजूद हैं, जो कि बात करें कि इस पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाया जाए। और इसी तनाजुर में आज हम देखते हैं कि एक और हमला होता है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर अटैक किया जाता है। अब ये इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात की
मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो लोग जिन्होंने उस अमन मुआहदे पर दस्तखत किया, जो उसके ज़ामिन बने, लेकिन वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और वो हर बात पर हुकूमत की तरफ देखते हैं, रियासत की तरफ देखते हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वो इसलिए कि दोनों तरफ से जो कल्प्रिट मौजूद हैं, अगर आप अपने कल्प्रिट को खुद जाकर कानून के हवाले करते हैं और बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो अमन नहीं चाहते, तो फिर इस बात का अंदाज़ा होता है कि जी हाँ, जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं, जिन लोगों ने साइन किए हैं, वो वाकई अमन चाहते हैं। और उसके लिए आपको खुद किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना कोई भी तीसरा चौथा शख्स या कोई भी तीसरी चौथी क़ुव्वत आकर अमन जब तक कायम नहीं कर सकती, जब तक आप खुद अमन को कायम करना ना चाहें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के कोने कोने में अमन कायम करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। फ़लस्तीन को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।